السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام ورحمة الله. अ, जी पूछना यह था कि ये जो इसके लेक्चर है ये उसका लिंक भेज देंगे वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे लेक्चर। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, अब सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अगर आप नहीं वो जो ड्राइव ड्राइव का जो लिंक भेजा था उसमें मैंने देखा था उसमें कोई नहीं था। मुमकिन है कि, लेकिन रिकॉर्ड सारे हो रहे हैं। मैंने आपको अगर कौन सा लेक्चर चाहिए मैं आपको अभी भेज देता हूँ ग्रुप में। अ, वैसे तो जो आप ना लेकिन सारे आप इस जितने तरह करें, जब। आप इस तरह करें जब यूट्यूब का जो चैनल है ना ऑफिशियल, वर्चुअल इस्लामी यूनिवर्सिटी हाँ का, जी जी। उधर जाएं। जी उधर जी जब जी। आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे ना तो नीचे सारी की सारी वीडियोस आ जाती हैं, तमाम के तमाम सेमेस्टर्स की। सही तो आप उधर से 8वें सही। सेमेस्टर की जो जो भी मुतलका आपको वीडियो है वो आप ले सकते हैं उधर से। वो ड्राइव हो सकता है सही कि वो ठीक हो ना गया। बनाई हो या आपको ना मिल रही हो। अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता ड्राइव बनाई है कि नहीं बनाई। सही। हाँ नहीं मुझे आज वो वाकई नहीं मिल रही। जो वो ड्राइव का लिंक आपने भेजा था ना उसमें मैं जब देखता तो उसमें वो किताबें जो निशाब की वो तो मिलती हैं लेकिन वो जो लेक्चर है वो नहीं मिलते वो नहीं नहीं, आते। वो अभी नहीं होंगे उधर। उधर वो जो है ना शो नहीं होंगे अभी। तो आज क्लास सही। लेने की वजह शेख साहब नहीं ले पाए रहे आज। हम्म आज हम्म। टेम्परेरी क्लास जी मैं जी। लूँगा। थोड़ा सा हम जो है ना, ताकि सही। नागा ना हो और क्लास हो जाए। बाकी वो शेख ठीक। नूरपुरी हफिज़हुल्लाह ताला, वो कुछ थोड़े से बीमार थे इसलिए वो क्लास नहीं ले पाए। तो छुट्टी ना हो इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। दोबारा कीजिएगा आज के दिन। अच्छा जी। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुस सफ़ मदनिया। मालूम नहीं शेख मोहतरम का किस तरह पढ़ाते हैं वो आपको। तो बाकी मैंने जब पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर के अंदर, 8वें सेमेस्टर में, यही तर्जमा। तो उधर तलबा खुद तर्जमा करते थे, ताला करके आते थे, और मैं सिर्फ उसका मफहूम या उसकी तफसीर या उस पर कुछ मारूज़ात वो अर्ज़ करता था। तो शायद आप तर्जमा करते हैं या नहीं करते, इसमें मुझे बता दीजिएगा। जी, कोई भाई पढ़ना चाहेंगे इस तरह? जी। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत सफ़ ये मदनी है। सफ़ का मतलब आपको पता ही है। यहाँ मुराद क़िताल के लिए ये सफ़ें दुरुस्त करना, क़िताल के लिए सफ़ें दुरुस्त करना। तो इससे मुराद वो सफ़ है कि जो जिहाद के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जो सफ़ बनाई जाती है, जो उनकी तंजीम साजी होती है, उनको जो जमा किया जाता है, लोग बाहम मिलकर जो इकट्ठे होते हैं, तो इससे मुराद वो सफ़ है। तो ये सूरा सफ़, इसका मजमून ही जिहाद जिहाद फी सबीलिल्लाह के बारे में है। क्या कबल इसके कि हम उस जिहाद की इन आयात की तरफ जाएं, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिहाद का मफहूम क्या है। ठीक है, बहुत से लोगों को इससे जो है ना वो कंफ्यूजन होती है कि वो जिहाद का सही मफहूम नहीं समझ पाते। वो सिर्फ तलवार उठाने को ही जिहाद समझते हैं। तो तमाम दलाइल को अगर जमा किया जाए तो हमें ये समझ आती है कि जिहाद का लफ्ज़ ये वसी है। जिहाद का लफ्ज़ वसी है।
ٹھیک ہے، جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی جو بھی کوشش کاوش اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، اعلاء کلمت اللہ اس میں جو ہے نا مشترک چیز ہے بس. یعنی ایسا قتال کے جو فساد کا باعث ہو وہ قتال نہیں ہے، وہ جہاد نہیں ہے. جس سے دین کو فائدہ ہو، دین کی مضبوطی ہو، دین کی سربلندی ہو، وہ کسی بھی صورت کے اندر کوشش ہو، کسی بھی صورت کے اندر اس کو قتال ہی کہیں گے، اس کو جہاد ہی کہیں گے، وہ جہاد ہی کی صورت ہے. تو جہاد علم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جس کو جہاد بالقلم کہتے ہیں. علم کے ذریعے بندہ کو علمی کام کرتا ہے، وہ بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے، علم سیکھنا، اس کو آگے سکھانا، اس کی ترویج و اشاعت کرنا، توحید و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، شرک کا رد کرنا. یعنی علم کی جتنے بھی سورسز ہیں، چاہے وہ تقریری صورت میں ہو، چاہے تحریری صورت کے اندر ہو، چاہے وہ عملی صورت کے اندر ہو، کسی بھی طرح کی جو علمی کام ہے، جو کتاب و سنت کی ترویج کا کام ہے، وہ جہاد ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی آیات کے اندر جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے نا، مکی آیات کے اندر، کیونکہ مکہ کے اندر تو جہاد فرض نہیں تھا، اس پہ تو سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے. جہاد کی فرضیت یعنی قتال بالسیف ہے، وہ مکہ کے اندر مشروع نہیں تھا، بلکہ یہ ممنوع تھا. ٹھیک ہے، یہ ممنوع تھا، اور مدینہ کے اندر جا کے وہ جہاد پھر فرض ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکی آیات کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد وہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ کی کوشش ہے، آپ کی دعوت و تبلیغ کا کام ہے. تو یہ جہاد بالعلم یا جہاد یعنی علمی کاوش کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد. اس کو جہاد باللسان بھی کہہ دیتے ہیں، اور جہاد بالقلم بھی کہہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے اور بھی کام. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ فصلت میں کہ اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح کرے، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی ببانگ دہل وہ اعلان کرے اپنی اپنے توحید کا، اور اس کی طرف دعوت بھی دے لوگوں کو. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلیغ عنی ولو آیا، اس طرح فلیبلغ الشاہد الغائبہ، یعنی آگے تبلیغ کرنا یہ بھی ایک جہاد اور کوشش ہے. تو دوسری قسم اور ایک قسم ہوتی ہے جہاد بالمال کی، مال صرف کرنا، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا. چاہے وہ جہاد یعنی قتال کے اندر مال خرچ کرنا ہو، چاہے وہ علمی جو سرگرمیاں ہیں اس کے اندر مال خرچ کرنا ہو، یہ بھی جہاد بالمال کے اندر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ من جہز غازیا فهو فی سبیل اللہ. تو اس طرح من جہز غازیا فقد غزا، اس طرح کی آیات صحیح احادیث بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہیں. اور ویسے بھی ہماری اس صورت کے اندر بھی آ رہا ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف یا بالسلاح. ٹھیک ہے، تلوار کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ جہاد کرنا. تو یہ اس کو تو سارے جہاد کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے اعلاء کلمت اللہ ہو. اگر اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے تو وہ فساد فی الارض ہے، وہ قطعاً جہاد نہیں ہے. جس کے اندر دین کا مفاد نہ ہو، بلکہ دین کو نقصان پہنچتا ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، یعنی واضح نقصان پہنچتا ہو مسلمانوں کو. ایک تو ہے کہ وقتی نقصان تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے جہاد کے اندر جانیں جاتی ہیں اور مال خرچ ہوتا ہے، وہ والا مراد نہیں. یعنی اس کے اندر دین کی منفعت ہو تو جہاد ہے، قتال ہے. اگر دین کی منفعت نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو وہ جہاد نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الجہاد وغیرہ میں، من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے قتال کرتا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے. جو اس طرح کا قتال نہیں کرتا نا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے.
اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم کے اندر بڑے کھلی لفظوں میں حدیث ہیں جس کے اندر یہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ کون سا قتال وہ اللہ کے لیے فی سبیل اللہ میں ہے اور کون سا قتال فی سبیل اللہ میں نہیں ہے. تو اس میں واضح ہے یہ ہے کہ قتال مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. کبھی تو اپنی شہرت کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی انسان کو فائدہ نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے وزر ہوگا، اس کے لیے بوجھ ہوگا. اور جو جہاد، جو قتال، جو زخم، اور جو تلوار بازی اور جو نیزہ بازی اور جو گولی چلانے کا انداز، یا جو بھی ہتھیار کو اٹھانا، یہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہو، اس مقصد اور اس نیت کے لیے ہو، تو یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. چاہے اس کے اندر بندہ بچ کر آئے، غازی بن کے آئے، یا اس کے اندر شہید کر دیا جائے، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ اس کے لیے وہ وزر اور اس کے لیے وہ بوجھ ہوگا. تو جہاد کے مفہوم کو سمجھا جائے. اچھا، ایک حدیث آتی ہے جس سے بعض لوگ، یعنی یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں، اس کو وہ بڑا مس یوز کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس کو یہ جہاد کہتے ہیں جی، دعوت تبلیغ کو، توحید کی دعوت کو، شرک کے رد کو، یا کتابی جو دعوت ہوتی ہے، تحریری دعوت ہوتی ہے، اس کو جو جہاد کہتے ہیں، اس کی مخالفت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی جہاد نہیں ہے. جب تک تلوار لے کر نہیں نکلو گے تب تک جہاد نہیں ہوگا. یہ درست بات نہیں ہے. اس کا الگ اپنے اپنے مقاصد ہیں. آ، بسا اوقات کچھ زمانے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں تلوار اٹھانا وہ مناسب نہیں ہوتی، اور بسا اوقات تلوار اٹھانا مناسب ہوتی ہے. صرف زبانی کلامی جہاد کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک امام وقت اور ریاست کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کی نگرانی کے اندر یہ فیصلہ کرے گا کہ اب ہم نے قتال کس انداز میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ یعنی اپنی بساط تک وہ اپنے اس کی تبلیغ کے لیے وہ اپنے آپ کو سرگرداں رکھے گا. جہاد بالمال کر سکتا ہے، جہاد بالمال کر دے. جہاد بن نفس کر سکتا ہے، جہاد بن نفس کر دے. جہاد بالعلم کر سکتا ہے، تو اس طرح کا جہاد کرے. اور جہاد بالسیف یا بالصلاح یہ کر سکتا ہے تو یہ کرے. تو بہرحال یہ ایک، یعنی ایک وسیع میدان ہے. اس کو صرف اور صرف جہاد بالسیف کے ساتھ ہی جہاد یا قتال کو ملحق کر لینا یہ درست نہیں ہے. اچھا، ایک حدیث آتی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ وہ ایک گروہ میری امت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اور اس کے اندر بعض الفاظ میں یہ آتا ہے یقاتلون علی الحق. ٹھیک ہے، وہ قتال کرتا رہے گا حتی تقوم الساعہ، حتی کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں جی جو قتال نہیں کرتا، یعنی تلوار نہیں اٹھاتا، وہ حق کا گروہ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ وہاں بھی جو قتال کا مطلب ہے نا، وہ صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے. قتال کا مطلب وہاں بھی جہاد ہی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. میں آپ کو مکتبہ شاملہ کے اندر لے جاتا ہوں، تو وہاں امید ہے انشاءاللہ وہ آپ کو وہ دلیل نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ صحیح بخاری ہے میرے پاس. فلیقاتل ہو. اب یہاں کوئی قتال کا مطلب جھگڑنا بھی ہوتا ہے، لڑنا بھی ہوتا ہے، تلوار اٹھانا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب کسی کو جھنجھوڑنا بھی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ آڈا لگانا بھی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب کسی نے، کوئی اپنے نمازی، جس نمازی نے اپنے سامنے ایک سترہ رکھ لیا ہے، لوگوں سے پردہ کرنے کے لیے ایک سترہ رکھ لیا ہے. اب اس سترے کے آگے سے فَإِذَا فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اب اس سترے اور نمازی کے درمیان سے کوئی گزرنے کی جسارت کرتا ہے، تو فرمایا کہ فَلْيَدْفَعْهُ، تو اس نمازی کو چاہیے کہ اس کو روکے، یعنی اس کو دور کرے بھی، اب اس کے اپنے سامنے سے نہ گزرے، ہاتھ کے ساتھ روکے. فَإِنْ أَبَى، اگر وہ باز نہیں آتا، نہیں رکتا، یعنی اشارہ کرنے سے نہیں رکتا، تو فرمایا فَلْيُقَاتِلْهُ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ فَلْيُقَاتِلْهُ اس کا ترجمہ اب کوئی قتال نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے لڑے. مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کرے، اس کے ساتھ اس کو جھنجھوڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ قتال کسی کو سختی کے ساتھ کہنا، کسی کو آ، آ، یعنی کہہ لیں کہ زور اور دلیری کے ساتھ کسی کو کسی کام سے روکنا، یہ بھی قتال ہی ہے. اب اس میں کوئی تلوار نہیں ہے، اور اس میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کے ساتھ ہی روکنا ہے نا.
تو اس کا مطلب ہے قتال کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم وسیع ہے. تو جو حدیث آتی ہے نا کہ یقاتلون علی الحق، کہ وہ حق پر قتال کریں گے، تو مطلب اس کا ہے کہ حق کی خاطر وہ اس کے لیے وہ محنت کریں گے اور کوشش کریں گے، اور اس کو حق کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جو ناحق اور باطل ہے اس کے خلاف لڑیں گے. وہ لڑنا دلائل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح مناظرہ ہوتا ہے اور جس طرح مباحثہ ہوتا ہے، اور علمی رد ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور تلوار بھی اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، تو جب ضرورت اہل حق کو تلوار اٹھانے کی ہوتی ہے تو وہ تلوار اٹھاتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت جہاد بالسیف کی ہوتی ہے تو وہاں جہاد بالسیف کرتے ہیں. جہاد باللسان کی ہوتی ہے تو جہاد باللسان کرتے ہیں. اچھا، ایک سوال آیا جی کہ حرم شریف میں لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران سترہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سامنے سے گزر جائے تو خیر ہے. دیکھیں، یہ تو بات درست نہیں ہے. حرم کے اندر بھی وہی مسائل ہیں اور وہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ حرم کے اندر چونکہ بسا اوقات مجبوری بن جاتی ہے، حرم کے اندر بسا اوقات مجبوری بن جاتی ہے کہ وہاں بھیڑ اتنی جمع ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر یا تو اس نمازی کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو ہے نا ایسی جگہ پہ نماز شروع نہ کرے کہ جس جگہ پہ اس کے سامنے سے لوگوں کا گزر ہو. نہ اس نے وہاں سترا رکھا ہے، نہ ہی وہاں پہ ہر بندہ اپنا اپنا سترا رکھ کے لوگ مطاف میں طواف بھی کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ آ کے دو رکعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. ویسے بھی شرطیں وہاں منع بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نہ پڑھیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حرم کے اندر یہ سترے کے مسائل نہیں ہیں. حرم کے اندر بھی سترے کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہی نماز پڑھاتے رہے ہیں نا، اور صحابہ بھی حرم میں نماز پڑھاتے رہے ہیں، حرمین میں. تو وہاں سترا رکھا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، اور درمیان میں کوئی اوڑ بنائی جاتی تھی. تو ہاں، جہاں پہ مجبوری بن جائے تو وہاں تو پھر آپ کو مجبوری کے تو مسائل اور ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر کوئی ذرا نرمی ہے سترے کی، تو یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی اس حد تک کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی. جہاد کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا کہ جہاد کا مفہوم بڑا وسیع ہے. بہرحال قتال کی بڑی ضرورت اور فضیلت ہے، اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن ہر چیز کو قتال کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی ایک غلو امیز رویہ ہے، جس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. اس کا بہت ہی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں پھر جو جہادی تحریکیں ہوتی ہیں، وہ بڑا ہی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا، جو کہ اسلام کی منشا نہیں ہے. اسلام نے ہر چیز کو اپنی حدود و قیود میں رکھا ہے، اسی کے ساتھ جوڑنا چاہیے. تو یہ جو صورت صف ہے یہ اس قتال کے بارے میں ہے، یعنی جہاد بالسیف اور دیگر جو جہاد ہیں اس کے لیے. تو یہ اس میں زیادہ زور دیا گیا ہے جہاد بالسیف پر، یعنی لڑنے پر، فزیکل جو دشمن کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑا جاتا ہے. تو اس جہاد کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی ہے. پہلی آیا کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے. اللہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں. ماں، ہر وہ چیز، ماں یہاں عموم کے لیے ہے، ہر وہ چیز فی السماواتی جو آسمانوں کے اندر ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ آسمان زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بعض ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان اسمون کوئی نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ آسمان سات ہیں. یہ قرآن و سنت کے اندر اس کے دلائل بالکل متواتر ہیں اور اس کی حقیقی ہے، اور اس کا جو جسامت اور ضخامت ہے یہ بھی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اب لیکن اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا نیلا آسمان، یاد رکھیں کہ یہ آسمان کے نیلا ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب آسمان تو اتنی دور ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. یہ تو کم از کم 500 سال کی مسافت ہے، جس طرح کے حدیث کے اندر آیا ہے. وہ 500 سال کی مسافت ہماری آنکھ طے ہی نہیں کر سکتی. تو یہ ہمیں جو نیلا نظر آتا ہے، اور کبھی بلیک نظر آتا ہے، کبھی سفید نظر آتا ہے، کبھی کسی اور کلر کا نظر آتا ہے، اور وہ دراصل بادل ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اصل میں بادل ہے. تو بادل تک تو ہماری اپروچ ہے. بادل تو چند آپ کہہ سکتے ہیں کلومیٹر پہ جو ہے بادل شروع ہو جاتے ہیں، بعض علاقوں میں اس سے بھی کم پہ شروع ہو جاتے ہیں، چند فٹ پر شروع ہو جاتے ہیں بادل.
تو یہ بادل ہے دراصل جو ہمیں نظر آتا ہے، آسمان اس سے اور اوپر ہے جو آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو آسمان اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے، تو اور جو ہمیں ستارے اس پر نظر آتے ہیں یہ آسمان سے بہت نیچے ہیں، آسمانوں کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہیں یہ، یعنی آسمانوں سے یہ نیچے ہے، مطلب یہ آسمانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے یا آسمانوں کے ساتھ کے برابر نہیں ہے یہ، اس سے نیچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ عالم کتنا نیچے ہیں۔ تو اگر کوئی چاند پر پہنچا ہے، اگر پہنچا ہے تو یا سورج یا کسی اور سیارے کے قریب گیا ہے، تو وہ آسمان کے قریب نہیں گیا، تو آسمان کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اور نہ پہلے آسمان کو دیکھا ہے نہ کسی اور آسمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور فرشتوں نے دیکھا ہے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، اب کس طرح ہیں اللہ علم۔ وما فی الارض، واؤ کا عاطفہ ہے، وما فی الارض یعنی اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب اگر آپ اس آیا کی طرف جائیں جس کے اندر ان کی تسبیح کا ذکر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہر چیز، یہ دیکھیں سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل آیا نمبر 44 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع، یہاں سات آسمان کا ذکر آ گیا، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، یعنی اس میں ساتوں آسمان اور ان میں رہنے والی جو مخلوقات ہیں، والارض اور زمین بھی تسبیح بیان، یہ یہاں بعض جگہ پہ ارض آیا ہے، جنس بول دیا گیا ہے، والاراضین بھی کئی جگہ پہ آیا ہے، یعنی اراضین، اور احادیث کے اندر اس میں سات زمینوں کا ذکر ہے، تو ساتوں آسمان اور زمین تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وما فیہن ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ بھی ان میں ہے سارے تسبیح بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر اللہ یسبح بحمدی مگر وہ اللہ کی پاکیزگی کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حلیما غفورا، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح تو وہ کرتے ہیں، اب تسبیح کا انداز کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، تسبیح کا انداز اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں بتایا اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اب ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، وہ نا آپ نے پہلے بات کی تھی وہ سترے کے حوالے سے، جی تو جس طرح دوسرے کئی دوسرے مسالک کے لوگ کا جیسے سا دیوبند ہے یا احناف ہے کہ جی سترہ کی جو کم از کم جو حد ہے وہ ایک صاف یا دو صاف ہونی چاہیے، یا یا جو نمازی کے آگے سے جو گزرنے کا جو گزرنا ہے مرور ہے وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک تو ہوتا ہے کہ چلو سامنے سے گزرتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو روکو، دوسرا یہ ہے کہ سترہ جی، فرض پہلے کیا ہے تو ایک نمبر۔ میں آپ کا سوال میں ہاں سمجھ جی، گیا ہوں، پہلی بات ہے کہ سترے کا حکم کیا ہے، پہلا سوال یہ ہے سترے کا ہاں جی، حکم بھی سترہ رکھنا کیا یہ واجب ہے، فرض ہے، یہ مستحب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام دلائل کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور اس پر جمہور علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ سترہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، البتہ اگر کوئی بغیر سترے کے نماز پڑھ دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سترہ رکھنا مستحب ہے، تقیدی سنت ہے، صحابہ کا اس پر بڑا تقید کے ساتھ عمل ہے، بلکہ وہ کئی بار اپنی سواریوں کو سترہ بنا لیتے تھے، کئی بار اگر کوئی اور چیز نہ ملتی تو کسی فرد کو جو ہے نا قبلہ کی طرف منہ کر کے بٹھا دیتے تھے کہ میں یہاں سترہ بنا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس طرح مسجدوں کے اندر ستونوں کے ساتھ وہ سترے والا معاملہ کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہیں، تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، تقیدی سنت ہے، پہلی بات۔
दूसरा ये है कि अब सुतरा की हद क्या है। अगर किसी ने सुतरा नहीं, एक तो है सुतरा रखा है, सुतरा अगर रख दिया है तो सुतरे के आगे से, यानी सुतरा जहां पे रखा है उससे आगे से कोई भी गुजरता है कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सुतरे के दरमियान और उस शख्स के दरमियान जो जगह है, यानी एक सफ जो बनती है, सुतरे सुतरे को रखना है ना एक सफ के आगे, तो उसके दरमियान से कोई नहीं गुजरेगा। अगर गुजरता है तो उसके साथ हमने ये सख्ती वाला मामला करना है, हाथ से उसको रोकना है, इशारे से रोकना है, नहीं रोकता तो उसको अपने पकड़ना है, क्योंकि वो शैतानी किस्म का बंदा है, इन्नमा हुआ शैतान। ये एक बात हो। अब एक शख्स ने सुतरा नहीं रखा, अब उसके आगे से कितना का आगे से गुजरा जा सकता है? तो उस एक तो उसने ये गलती की है कि सुतरा नहीं रखा, ये तो अब उसकी गलती है। अब जो गुजरना, उसके आगे से गुजरने वाला कितनी हद तक आगे जाके गुजरेगा, तो यही है कि जहां पे उसने सुतरा रखना था ना पहले, यानी सुतरा जितना रहा रखना था वो एक सफ के आगे थोड़ा सा जो है ना, सफ से आगे रखता है ना एक सुतरा, जितना उसने सजदा करना है उससे आगे वो सुतरा रखता है। तो जितना वो सुतरे वाली जगह पे रखता है ना, उससे आगे वो गुजर सकता है, चाहे सुतरा पड़ा है या नहीं पड़ा। सुतरा पड़ा है या नहीं पड़ा, उसके आगे से वो गुजर सकता है। अब उसने, जिसने सुतरा नहीं रखा, ये तो उसकी गलती है, वो नहीं रखा। अब वो अलामत क्या थी सुतरा रखने की? सुतरा रखने की जो, क्या ये वजह ये थी कि ये दिखाना था कि ये नमाज पढ़ रहा है बंदा, तो इसके आगे से तुमने नहीं गुजरना, ये सुतरे के दरमियान और बंदे के दरमियान से तुमने नहीं गुजरना, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा है। अब ये एक अलामत थी। अब चूंकि उसने वो अलामत खुद कायम नहीं की, तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो सफ के ऊपर से ना गुजरे, बल्कि सफ के आगे से जाकर जहां पे सुतरा रखना था उसने उससे आगे से गुजर सकता है, जिस तरह के सुतरा रखने की सूरत के अंदर वो गुजर सकता है। जी, मुजम्मिल साहब का क्या सवाल है जी? तो शेख मोहतरम, इसमें फिर जो वईद आई है हदीस के अंदर, नमाजी के आगे से गुजरने के बारे में ना, जी जी। तो वो फिर नहीं होगी इसके बाद, अगर नहीं, उसने वो नहीं भी रखा? वो होगी, वो होगी उस सूरत के अंदर कि अब सुतरे के और आदमी के दरमियान से वो गुजरता है तो उस टाइम वो वईद होगी। और अगर सुतरे वाली जगह के आगे से वो गुजरता है तो फिर उसमें कोई वईद नहीं होगी उसको। वो तो है कि बैना यदयिल मुसल्ली, मुसल्ली के आगे से, नमाजी के आगे से गुजरता है, यानी बैना यदयिल मुसल्ली। अब इसकी हद क्या है? सुतरे की जगह तक, वहां से नहीं गुजरना उसने। हमने शायद ये समझा है कि सुतरे का मकसद है कि शायद नमाजी की नमाज वो आगे ना जाए और उसको रोकने के लिए, ऐसा नहीं है। वो एक अलामत है कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा है। अब इसकी जो सुतरा जहाँ पे रखा है ना, सुतरा और उस नमाजी के खड़े होने की वाली जगह के दरमियान जो है ना, कोई गुजरे ना, यानी ये इस अलामत के लिए होता है। ना कि उसकी नमाज को कोई आगे, कोई शायद वो नमाज कोई आगे निकल रही है उसकी, ऐसा नहीं है। उसकी एक हद बनाने के लिए कि ये जो जगह है, अब ये इस शख्स ने जो है ना नमाज के लिए मुख्तस कर दी है, अब इस यहाँ से कोई गुजरे ना, इसके आगे से बेशक गुजर दे। अब अगर सुतरा उसने नहीं रखा, तो फिर भी उसके लिए उतना ही जरूरी है कि जितनी जगह पे वो नमाज पढ़ रहा है उतनी जगह पे नहीं गुजरना, उससे आगे गुजर जाए बस। ये इतना है, सुतरे का ये फलसफा है, ना कि सुतरा के आगे वाला कोई मसला नहीं है। जी, किसी का कोई सवाल इसमें? बात किसी और तरफ निकल गई वैसे। तो ये तकरीबन एक साफ तक हो जाएगा ना, यानी कि एक साफ छोड़ के आगे से गुजर जाए? एक साफ तक। तो कुछ हनफी उलमा वो भी कहते हैं ना, 3 साफ का भी कहते हैं, वो तो वो नहीं, कहते हैं वो तीन उस साफ पर कोई छोड़ दलील नहीं है के उस यानी पर जी। कि जगह छोड़ के उस पर कोई दलील नहीं है, कुछ ज़ईफ आसार पेश किए जाते हैं, लेकिन वो ज़ईफ रवायात पेश की जाती हैं, लेकिन वो साबित नहीं है। तो मजबूत और सही बात यही लगती है, राजे यही लगती है कि एक सफ के आगे बंदे को छूट हासिल है। लेकिन फिर बार बार कह रहा हूँ कि सुतरे सुतरे का एहतमाम करना चाहिए, अपनी कोई जगह इस तरह की तलाश करनी चाहिए कि बंदे को पता हो कि ये बंदा यहाँ नमाज पढ़ रहा है। बस इसके फलसफे को समझ लिया जाए तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। कुछ कहते हैं जी ये 3 सफ़ें छोड़नी है, कुछ कहते हैं कि इतना दूर के कंकरी फेंकनी है, कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि उसके आगे से गुजर ही नहीं सकते, चाहे 10 सफ़े ही छोड़ के क्यों ना हो। तो ये तो एक सख्ती वाली मामले की बात है। दुरुस्त यही लगता है कि एक साफ के बाद आगे गुजर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब उसकी गलती है कि उसने सुतरा नहीं रखा। जी। अच्छा जी। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूकात अल्लाह के लिए तस्बीह करती हैं। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अब यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफात जिक्र की हैं, और आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि अल्लाह ताला किसी आयत के अंदर जो अपनी सिफात जिक्र करता है ना, उसका सियाको सबाक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है।
ٹھیک ہے, وہو العزیز الحکیم. اب چونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد جیسے ایک اہم فریضے کی طرف لوگوں کو ابھارنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تسبیح بیان کی ہے. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی اہم معاملے کو شروع کرنے سے پہلے تسبیح کرنا, اللہ کی حمد بیان کرنا, تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. جس طرح بسم اللہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے, تو یہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ مدد ہے نا. تو اللہ رب العزت اپنی پاکیزگی بیان کر رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اب جو لوگ اللہ کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے, پاکیزگی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص اور عیوب سے, تمام شرکیات سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا. اب اللہ کی یہ پاکی ساری مخلوقات بیان کرتی ہیں. اب انسان بھی یہ پاکی بیان کرتے ہیں, لیکن جو انسان اللہ کے ساتھ اللہ کی یہ پاکی بیان نہیں کرتے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کا اقرار نہیں کرتے, یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اب دوسرے انسانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ قتال کریں, یعنی ان کو دعوت دیں. دعوت نہیں مانتے تو بعض جو بھی جہاد کے کچھ مسائل ہیں, کب جہاد فرض ہوتا ہے اور کب قتال فرض ہوتا ہے, کب تک مہلت دی جائے گی مخالف کو اور کب تک مہلت نہیں دی جائے گی, یہ ساری مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یعنی یہ ایک اشارہ ہے کہ تسبیح ساری کائنات کرتی ہے. جو تسبیح نہیں کرتے, پھر اللہ کی پاکیزگی کا اقرار نہیں کرتے, تو پھر وہ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ اب قتال کیا جائے. اگر وہ تمام کے تمام دعوت کو ٹھکرا چکے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو. اب اللہ نے یہاں صفات دو بیان کی, وَهُوَ العزیز الحکیم, کہ اللہ غالب ہے. اب غالب, عزیز, از یعنی اللہ کا غلبہ ہے, کہ یعنی قتال تم کرو, غلبہ اللہ دے گا. یعنی اللہ غالب ہے, اللہ تعالیٰ کسی سے کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کمزور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے ہر ایک کے اوپر. اور یہ غلبہ اللہ تعالیٰ کا کسی ظلم اور ناانصافی کے بل بوتے پر نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حقدار ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی بسا اوقات لوگ ایک دوسرے پر غالب آتے ہیں تو نہ حق غالب آتے ہیں, لیکن اللہ کا یہ غلبہ ہر اعتبار سے حق کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس غلبے کا حق رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غالب ہے, اللہ غالب علی امری ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے پر غالب آنے والا ہے. وہ العزیز, اللہ تعالیٰ یہ عزیز ہے یعنی غالب ہے. الحکیم, اور اس جہاد اور قتال کے اندر اگر تمہیں کچھ لگتا بھی ہے نا کہ اس کے اندر یہ جانوں کا ضیاع ہے, مال کا ضیاع ہے, تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض جو کیا ہے اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پر حکمت معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو دو صفتیں ذکر کی ہیں, اس کا تعلق سیاق کے ساتھ یہ بنتا ہے, قتال کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر قتال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اگر شرک کرتا ہے تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے, یہ اللہ کا غلبہ ہے. اور حکیم, اور اس کے اندر اگر کوئی تمہیں نقصان نظر آتا ہے تو یہ اس نقصان کو اب جو ہے یہ اللہ کے اس حکم کو بے حکمت نہ سمجھو, بلکہ یہ پر حکمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. کسی کا کوئی سوال جی؟ ہم آگے چلتے ہیں ورنہ. اب اگلی آیا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والو, لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں کر, لما اصل میں لی اور ما تھا, کس چیز کے لیے, لما اس کو اختصار کر کے لما کر دیا, لما کیوں, تقولون تم کہتے ہو, ما ایسی بات, لا تفعلون جو کرتے نہیں, یعنی جو کچھ تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو. اب اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں, قتال کے ساتھ بھی اس کا مفہوم ہے. دراصل ایک تو مفہوم یہ ہے نا کہ ایک انسان کو وہی بات کرنی چاہیے کہ جس کا اوپر اس کا اپنا عمل ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے, یا ایک انسان کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے تو وہ اس کی دعوت نہیں دے سکتا. یہ بات بہت ہی مس یوز اس کو کیا جاتا ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, کہ جب تک انسان کا اس پر اپنا عمل نہیں ہوگا تو وہ کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتا. یہ بات نہیں ہے. دعوت دینا ایک الگ فریضہ ہے, ایک الگ امر ہے, اور اس پر عمل کرنا یہ ایک الگ امر ہے. ٹھیک ہے, بندہ بسا اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ایک انسان ایک کام پر عمل نہیں کرتا, تو جب وہ کسی کو دعوت دیتا ہے نا تو اس کو خود بھی شرم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ کو مثال کے طور پر تہجد گزاری خود نہیں کرتا, تہجد نہیں پڑھتا, وہ نمازیں پڑھتا ہے, فرض نمازیں پڑھتا ہے, تہجد نہیں پڑھتا, تو کیا
وہ तहज्जुद की अहादीस को बयान भी नहीं कर सकता है, तहज्जुद की आयत को बयान भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लिमा तकूलून मा ला तफालून का मतलब ये है कि तुमने दावत तो देनी ही देनी है, खुद अमल भी करो। यानी गोया इसके अंदर अमल करने की तरफ रगबत दी गई है, ना कि अमल ना करने की सूरत के अंदर दावत से भी मना कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको फर्क को समझे कि अमल एक बंदा नहीं करता और वो दावत देता है, तो उसको अमल करने की तरगीब दी गई है कि तुम दावत तो दे रहे हो, अमल भी तो करो ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको अमल ना करने की सूरत में दावत से भी मना कर दिया गया है, बल्कि दोनों चीजें मतलूब हैं, यानी दावत देना भी मतलूब है और अमल करना भी मतलूब है। तो एक शख्स अगर बंदा दावत दे रहा है तो उन उसको खुद अमल पैरा होने की दावत दी गई है कि खुद भी अमल पैरा हो। कहते हो तो करो भी सही, ऐसा नहीं है कि अगर तुम करते नहीं हो तो कहो भी मत, ऐसा नहीं है। ठीक है, करने का कहा गया है और कहने से मना नहीं किया गया, बस इस चीज को समझें, पहली बात तो ये है। अब ये इस आयत का सियाक क्या है असल में। जब जिहाद अभी फर्ज नहीं हुआ था ना, ये इसमें जो है ना खसलत बद उनकी बयान की गई है, मुनाफिकों की, जो जिहाद के मैदान से भाग जाते थे, जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई वगैरह गज़वा बदर से वो फरार हो गए। तो उनकी खसलत बद कही गई है कि तुम तो इससे पहले बड़ी भड़के मारते थे, कहते थे जी हम पर जिहाद फर्ज हो जाए तो हम जनाब जी ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर तुमने ऐसे दावे किए क्यों थे जो अगर तुमने उनको पूरा नहीं करना था, ये कहा जा रहा है। असल में कुरान पाक के अंदर सूरत अन्निसा में, अन्निसा में अ, आयत नंबर 77 और 78, 77 और 78, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा इलल लदीन क़ील लहुम कुफ़ू ऐदियकुम। यानी जब अभी जिहाद फर्ज नहीं हुआ था ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आपने देखा नहीं उन लोगों की तरफ, जानते नहीं आप उन लोगों को कि जिनको कहा गया कि कुफ़ू ऐदियकुम, कि तुम अपने हाथों को भी रोक के रखो, अभी किताल ना करो, यानी मक्की दौर के अंदर। लेकिन वो तो बड़ी बड़के मारते थे भी, हम तो जी ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अभी ना रोके रखो अपने हाथों को, वाकीमुस्सलात वातु ज़कात, नमाजें कायम करो, ज़कात अदा करो। अब ये तो था मक्की दौर का मामला। उसके बाद फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, लेकिन जब उन पर किताल फर्ज कर दिया गया कि अब तुम निकलो, मदनी दौर आ गया है, अब तुम निकलो, तो क्या, इदा फरीकुम मिनहुम यखशौन अन्नास का खशियतिल्लाहि औ अशद औ अशद्द खशिया। अब एक ग्रोह, यानी उन बातें करने वालों में से एक ग्रोह, यानी मुनाफिकों का ग्रोह, वो क्या फिर डरने लग गया, यानी इतना डरने लगा जिस तरह अल्लाह से डरा जाता है। तो कहने लगा वकालू रब्बाना लिमा कतबता अलैना अलकिताला, अल्लाह तूने हम पर किताल फर्ज क्यों किया, यानी वो फिर मोतरिज हो गया। तो यहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। इसी तरह सूरा मोहम्मद के अंदर भी, सूरा मोहम्मद 20 नंबर आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाने के, वो यकूलुल लदीना आमनु, और जो मोमिन है वो कहते हैं लौला नुजिलत सूरतुन, कि क्यों ना कोई सूरत ऐसी नाजिल कर दी गई कि जिसमें किताल का जिक्र है। तो फरमाया फ़ैज़ा उनजिलत सूरतुन मुहकमतुन, जब कोई मुहकम सूरत नाजिल की गई, वज़ुकिर फ़ीहल कितालु, और उसमें किताल का जिक्र हो, यानी जो ऐसी सूरा आए जिसमें हुक्म दिया गया हो और उसमें किताल का जिक्र हो, तो रअयतल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन यंज़ुरूना इलैका नज़र अल-मग़शी अलैहि मिनल मौत। तो है नबी, आप उनको देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में मरज है, निफाक का मरज है, आप देखेंगे कि वो आपकी तरफ इस तरह नजरें उठा के देखेंगे गोया उन पर मौत की गशी तारी हो गई है, यानी वो मरने का खौफ इतना उनके ऊपर तारी हो जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ उनको ये कह रहे हैं कि जो पहले तुमने इतनी भड़के मारी थी कि हम पर किताल फर्ज क्यों नहीं हो रहा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब तुम जो काम करते नहीं हो उसके बारे में कहते क्यों थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि, यानी मतलब ये है कि तुम किताल करो,
قتال سے بھاگتے کیوں ہو؟ تم تو پہلے بڑے دعوت کرتے تھے، یعنی جس طرح یہود کہتے تھے نا، یہود اور نصارہ، ان کو پتا تھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری زمانے میں آئیں گے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، کہتے تھے جی یہ جب لڑتے تھے نا کفار سے، مشرکین سے، کہتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور ان کے ساتھ ہم مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے، پہلے بڑا کہتے تھے، اور لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر وہ جو ہے نا خود ہی مکر گئے، خود ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلاف سازشیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور دلیل قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، کہ اس سے پہلے ان منافقوں نے اللہ سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ لا یولون الادبارا، کہ یہ ہم جو ہے نا پیٹھے دکھا کے نہیں بھاگیں گے، لیکن جب ان کو قتال فرض کر دیا گیا تو پھر جو ہے نا وہ بدر سے بھی بھاگ گئے، اوہ سے بھی بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ باتیں تم کہتے کیوں تھے کہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ جی محمود الرحمان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، یہ منافقین تو مدینہ میں تھے، تو مکہ میں یعنی جو لوگ جہاد کے لیے آرزو کرتے تھے وہ یہ تو مدینہ میں جا کے سارے ادھر کے ہی تھے اور ادھر ہی پیدا ہوئے۔ نہیں وہ تو ہے، مکی اصل میں کچھ لوگ جو ابھی اسلام مدینہ کے اندر نہیں آیا تھا ابھی، اس ٹائم بھی کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد مدینہ کے اندر، یعنی مدینہ میں ہجرت کے فوراً بعد فرض نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ جی تک جو ہے نا، کچھ عرصہ تک وہ درمیان میں جو ہے نا جہاد فرض نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ عرصہ کے بعد فرض ہوا ہے، چند مہینے، تو اس دوران یہ بڑے جو ہے نا کہتے ہیں نا ساتھ ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ بن ابی منافق جیسے، جی تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں، کیونکہ ان کی ذاتی طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ چپکلش پہلے ہی چلتی آ رہی تھی، پہلے بھی ان کی جنگیں ان کے جی ساتھ ہو چکی تھیں، ہے نا، ابھی جب وہ یہودی یا عیسائی تھے نا اس ٹائم بھی پہلے ان کی جنگیں ان کے ساتھ ہوتی رہتی تھی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اب وہ دو راستے تھے، یا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود قتال کرے، اس پوزیشن میں وہ نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اب اپنی جان بچاؤ اور مال کماؤ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ کلمے پڑھنے لگے اور نمازیں پڑھنے لگے، تو وہ کہتے تھے، حلفے حلفے اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جب پھر فرض ہوا تو پھر جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے، سمجھ آ گئی جی؟ جی جی جزاک اللہ خیر۔ مکی آیات بھی تھی، اور مکی آیات بھی پیچھے، یعنی جس میں جہاد کا ذکر تھا، یا جو مدینہ کے اندر جہاد فرض ہونے سے پہلے جو آیات تھیں اس کے اندر بھی ان کا وہ جو جوش ہے، یعنی جو وہ کھوکھلا جوش ہے، وہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبر مقتن، کبر بڑا ہے، مقتن سزا کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے، یا آپ کہہ لیں کہ نافرمانی کے اعتبار سے بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، انت، اب نافرمانی تو ویسے بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تقیدن کابورا کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ یہ نافرمانی تو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن نافرمانی بھی بڑی نافرمانی ہے۔ ان تقولو، اب یہ ان تقولو جو ہے نا یہ کابورا کا فائل ہے، ٹھیک ہے، کابورا کا فائل ہے، ان تقولو ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کرو کہ جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی یہ اللہ کے ہاں بڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بات کر نہیں سکتا، بات کر سکتا ہے، لیکن بات کرتا رہے بندہ اور کرے کچھ نہ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، یعنی پہلے بندہ وعدے بھی کر لے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب جو ہے وقت قیام آئے تو پھر وہ سجدے میں گر جائے، اور وہ
کس طرح ہے جی؟ ناداں گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو وہ والا صاحب ہوا ہے ان کا۔ وہ تو کہتے تھے ہم تو جی میٹھا میٹھا اسلام لیں گے، اور ہم تو جو جس اسلام کے اندر ہمیں تکلیفیں نہ ہوں، کچھ دینا نہ پڑے، صرف لینا پڑے، وہ ہم اسلام مانیں گے۔ تو کہتے ہیں اس طرح کا اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے یہاں بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ شیخ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، تو آپ نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے جو ایمان لے آئے تھے لیکن وہ قتال نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا ان سے منافقین مراد ہیں؟ اگر میں نے اس منافقین مراد ہیں تو میں پھر نے وہ آمنو۔ میں نے نہیں نہیں، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، جی شاید، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ایمان کا لفظ جو ہے نا، کئی بار ایمان کے دعوی پر بھی اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا اس کی دلیل ہے یا ایھا الذین آمنو آمینو باللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، وہاں مراد ہوگا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، آمینو، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں، لما تقولون ما لا تفعلون، ٹھیک ہے؟ اب ایمان کا لفظ آپ نے پڑھا بھی ہوگا صحیح بخاری میں، ایمان کا لفظ اسلام پر اور اسلام کا لفظ ایمان پر بولا جاتا ہے کئی بار، یعنی اسلام کا بسا اوقات مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان شو کرنا، یہ بھی ہوتا ہے کئی بار۔ ایمان ویسے تو اگر اصلی اصطلاحیں دیکھیں تو ایمان جو ہوتا ہے یہ ہے دل و جان کے ساتھ اللہ رب العزت کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنا، یہ ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ اور اسلام کیا ہے کہ ظاہری طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر ارکان۔ تو جو ایمان کا تعلق ہے یہ ارکان ستہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور اسلام جس کا تعلق پانچ ارکان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو اگر ظاہر اور باطن دونوں درست ہوگا تو پھر وہ پکا مومن ہوتا ہے، ورنہ وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، حقیقی ایماندار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جب ایمان اور اسلام کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو معنی الگ الگ ہوگا، جب اکیلے ایمان کو ذکر کیا جائے تو یہ اسلام کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جب اکیلا اسلام ذکر کیا ہے تو دو ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا سیاق و سباق کے ساتھ اس کے اوپر ہم منطبق کرتے ہیں۔ جی کسی کا سوال کوئی اس بارے میں، اور کوئی؟ جی آگے جی، آیا نمبر 4، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے۔ اب یہاں صفت محبت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ مجاہدین کی فضیلت کے لیے بڑی دلیل ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے، الذین یقاتلون فی سبیلہ، ان لوگوں سے یقاتلون جو قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو قتال کرتے ہیں، صفن، صف آرا ہو کر، صفن اس حال میں کہ وہ صف آرا ہوں، ٹھیک ہے؟ صف آرا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا نہیں ہوتا قتال کے اندر تو وہ قتال اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب یہاں صف آرا ہونے کا مطلب ہے کہ منظم ہو کر، یعنی ایک منصوبے کے تحت، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس کے جو خاطر خواہ پھر فوائد حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے کلمہ کو غالب کرنے کے لیے پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو جو صف آرا ہو کر کسی ایک امیر کی اطاعت کے ساتھ جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، اپنے منہ آپ اپنے جو ہے نا امیر خود نہیں بنتے، بلکہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے ایک کو بڑا بنا کر اس کی پوری کیا لیں انسٹرکشن کے مطابق قتال کرتے ہیں۔ اور ان کے اس صف کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی اس قدر وہ صف آرا ہوتے ہیں، اس قدر ان کی مضبوط پلاننگ ہوتی ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، کہ گویا کہ وہ ہیں بنیان، عمارت، مرصوص، سیسا پلائی، رس، اس طرح حدیث میں آتا ہے رسو صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو چونا گچ کر لو، یعنی جس طرح اس دیوار کو چونا کیا ہوتا ہے، دیوار چونا مطلب یہ صرف ڈسٹیمپر مراد نہیں ہوتا چوننے کے اندر، یہ جو سیمٹ یا ریت جو مکس کی جاتی ہے نا، یہ بھی چونا ہی اس کو کہتے ہیں۔
یعنی جیسے اینٹ کے ساتھ چونا ملا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو وہ مضبوط کرتا ہے، اس طرح اس طرح مضبوط ہو کے صفوں کے اندر کھڑے ہو جاؤ، رسو صفوفکم، اس طرح صفو صفوفکم ہے نا، اس طرح رسو صفوفکم بھی ہے حدیث کے اندر. تو بنیان مرصوص، تو اس طرح وہ مضبوط اور منظم طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، کہ گویا وہ ایک مضبوط دیوار ہے، مضبوط عمارت ہے. جی، کسی کا کوئی سوال؟ آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ذکر کیا ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے قوموں کا ذکر قرآن پاک کے اندر اسی لیے ہوتا ہے کہ اس سے سبق لیا جائے، کہ صرف محض نالج دینا یا پرانے واقعات کو ذکر کرنا صرف حکایت کے طور پر اس لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے موجودہ دور کا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، ان حالات کا واضح طور پر ایک تعلق ہوتا ہے گزشتہ واقعات کے ساتھ. تو اس بطور عبرت، بطور دلیل ان واقعات کو ذکر اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے. تو یہاں پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا تعلق کیا ہے وہ ہم لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو، قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، لقومی ہی، اپنی قوم سے. کیا کہا تھا؟ یا قومی، یا قومی تھا اصل میں، ٹھیک ہے، یا قومی. تو یہاں مرخم کر کے اس کو منادہ مرخم اب جانتے ہیں، یا قومی، تو اے میری قوم، لما، کیوں، وہی لما تھا اصل میں، تؤذوننی، تم مجھے اذیت دیتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو. اے میری قوم، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو. وقد تعلمون، جبکہ تم خوب جانتے بھی ہو، یعنی تم بخوبی جانتے ہو کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پیغام رساں ہوں، بھیجا گیا ہوں. اب یہ تم اذیت مجھے کیوں دیتے ہو؟ اب کیا اذیت دی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ آپ کچھ تقسیم کر رہے تھے کوئی لوگوں کے اندر، تو کچھ منافقین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ناانصافی کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی غصہ آیا اور آپ پریشان ہوئے، آپ کو ناراضی ہوئی، پریشانی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرمائے، کہ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر. ان کو تو میں جو تکلیف دی گئی ہے نا، یہ بات کہہ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عدل نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اس سے بھی کہیں زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی گئی ہیں. یعنی اور لیکن فصبر، انہوں نے صبر کے تعامل کو تھامے رکھا. یہ بخاری مسلم کی حدیث. تو یہ اذیت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، اور قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے. قرآن پاک کے اندر بھی ان کی اذیت کا ذکر ہے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح اذیت دی گئی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب یہاں منافق، اگر اس سورہ کے ساتھ، کیونکہ اس کا تعلق قتال کے ساتھ ہے، اگر اس کے ساتھ ملائیں تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قتال کرنا ہے فلاں قوم کے ساتھ. تو قوم نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، خود قتال کرو، ہم تو نہیں جائیں گے. اب یہ بہت بڑی اذیت تھی. آپ دیکھیں کہ ایک قوم کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور اس قوم کے جو نبی ہیں اس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. کس قدر اذیت ناک یہ حرکت ہوگی ان کی. تو اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور وہ توحید کا اقرار نہ کرتے ہوں، اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ اذیت تو دی گئی ہے، تو اس اذیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح اکیلا چھوڑ دیا گیا نا، یعنی چند صحابہ کے علاوہ باقی جو 700 کے افراد تھے پیچھے ہٹ گئے. جو عبداللہ بن ابی منافق کی جو بڑکے مارنے والی پارٹی تھی، وہ بالکل پیچھے ہٹ گیا، وہ اکیلا چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جاں نثار 300 سے زیادہ
313 یا 310 یا 318 تک کی تعداد آتی ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا جتھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کر کے فرمایا کہ اللہم ہاؤلائی، اللہ یہ جو چند افراد ہیں نا، حاضی الاصابہ، یہ جو ایک چھوٹا سا گروہ ہے، کہ ان تو لکھ، اگر تو نے ان کو ہلاک ہونے دیا تو فلن تو ابد آبادا، تو تیری کبھی بھی عبادت نہیں ہو پائے گی اس کے بعد، کیونکہ یہی ہے جو حقیقی تیرے عابد ہیں۔ اگر اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا یہ جماعت جب میرے سمیت ختم ہو گئی تو پھر کوئی باقی نہیں رہے گا، جو پیچھے باقی چھوڑے ہوئے ہیں وہ تو منافق ہیں۔ تو یہاں اکیلا چھوڑ دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس طرح اذیت دی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور منافقین کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کچھ نہیں بگڑنے دیا، لیکن ہوا نقصان ہوا تو صرف اور صرف ان بنی اسرائیلیوں کو ہوا جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، یعنی ٹیڑے ہونا سے مراد انہوں نے اپنے راستے سے، سیدھے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، تو ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی ان کو ڈھیل دے دی۔ اللہ یستہزئہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ اس کی تفسیر، اللہ نے بھی ان کو پھر ٹیڑھا ہونے دیا۔ تو ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے نا جان بوجھ کر، اور سبیل المؤمنین کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو ہدایت کی توفیق سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کی کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت توفیق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال جی؟ جی ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں جی آگے، کافی ہماری تفصیلی بات ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اس وقت کو یاد کرو۔ دوسری مثال، اب دوسری کو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور بنی اسرائیل ایسی قوم تھی، اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کو کہتے تھے، ان کے جو بعد میں آنے والے بہت سے نبی ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے، تو ان میں سے دو نبی یہ مشہور جن کو کتابیں دی گئیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں، مصدقا یعنی یہ ان انی کا جو یا متکلم یا ہے نا اسم، ان کی، اس سے یہ حال بنے گا، مصدقا اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس چیز کی، بین یدیہ جو میرے سامنے ہے، من التورات تورات میں سے، یعنی جو میرے سامنے یہ تورات موجود ہے، یا میرے جو قریب ترین جو نازل ہونے والی کتاب تورات ہے، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی اس میں جو موجود احکام ہیں اللہ کی توحید وغیرہ کے، یہ بالکل برحق ہیں، ان کی میں تصدیق کرتا ہوں، گرچہ انہوں نے کچھ تحریف بھی کر دی ہوگی، لیکن جو احکام نازل ہوئے تھے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں، اس حال میں کہ میں بشارت دینے والا ہوں، برسول یاتی، ایک ایسے رسول کی، برسول، لام کے نیچے جو دو تنوین ہے نا، جو دو زیریں ہیں، یہ تنوین تعظیم کی، یعنی ایک عظیم الشان رسول کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مبشرم برسول، ایک عظیم الشان رسول کی، ٹھیک ہے، تو تنوین یہ یہاں تعظیم کی ہے، تفخیم کی ہے، بہت ہی عظیم رسول کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ایسا رسول یاتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، ایک ایسا رسول عظیم الشان رسول کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا،
اب اس آیا سے اسمہ احمد، اور اس بعد میں آنے والے رسول کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے درج کیا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اللہ نے درج کیا تھا کہ یہ رسول آنے والا ہے، پیغمبر۔ اب اگر آج کی انجیلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں نہ ملتا، تو یقینی طور پر یہ ان کی تحریف کا نتیجہ ہے جو یہود و نصارہ نے کر دی ہے انجیل اور تورات کے اندر۔ باقی تذکرہ آج بھی موجود ہے، آج بھی جو انجیلیں ہیں یوحنا وغیرہ، اس کے اندر آج بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، باقی نام نکال دیا ہو۔ بلکہ قرآن پاک نے تو یہ بھی ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر انجیل اور تورات کے اندر ذکر کر دیا ہے، بلکہ صرف ان کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ان کو مثالیں دے دے کر ان کی تعظیم کو اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ صورت آپ پڑھیں نا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ پڑھیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ ومثلہم فی الانجیل ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج، ٹھیک ہے، شطأہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی بھی مثال اللہ نے قرآن پاک کے اندر اور قرآن پاک نے انجیل اور تورات کے اندر بیان کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو تھا ہی تھا۔ اب اس آیت سے اہل علم نے یہ ایک نتیجہ نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اہل علم نے اس نتیجے کا کو نہیں بھی نکالا، اور بعض نے اس کا نتیجہ نکالا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے نا، سچا رسول، اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے رسول کی آ کے تصدیق کرتا ہے اور اپنے بعد آنے والے رسول کی جو ہے وہ بشارت سناتا ہے۔ یہ ایک رسولوں کا جو سلسلہ تھا، اس کی ایک سچے ہونے کی یہ دلیل تھی۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول اور آخری نبی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے رسولوں کی تصدیق تو کی، لیکن اپنے بعد کسی رسول کی بشارت نہیں دی، ٹھیک ہے؟ آپ نے تو دو ٹوک لفظوں میں جو ہے نا انکار کیا ہے کہ میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی، تمام رسولوں کے اوپر آپ ایمان لائے، یعنی قرآن احادیث کے اندر واضح لفظوں میں فرمایا کہ میں تمام کے تمام رسولوں پر ایمان لایا ہوں، لیکن اپنے بعد کسی بھی رسول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت نہیں سنائی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی، اور پیچھے آنے والے رسول اور ان کی کتاب ہے تورات، اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ تو یہ ایک اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نہیں سنائی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی آئے گا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور کذاب اور لعین اور زندیق ہے، وہ کبھی بھی رسول نبی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آ گئے ان کے پاس، جا آ گئے ہم ان کے پاس بالبینات کی واضح دلائل لے کر۔ اب جا کا فائل کون ہے؟ وہ ضمیر تو یہ لوٹ کدھر رہی ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تصدیق کی اور جو ان کے پاس دلائل لے کر آئے بنی اسرائیل کے پاس، تو قالو، تو بنی اسرائیل نے کہا، ہذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، یہ تو کوئی نشانیاں نہیں ہیں، یہ واضح جادو ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی دیگر جو اکثر مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور یہی بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے، کہ جاء کا فائل جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بشارت سنائی تھی، انجیل کے اندر ان کی بشارتیں موجود ہیں، اور یہ خود اقرار بھی کرتے تھے، یہ خود اقرار بھی کرتے تھے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تورات اپنی انجیل کے اندر اس طرح پہچانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا فلاں علاقے کا ہوگا، یہ اس کی خوبیاں ہوں گی، اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یعنی جب بچوں کی پہچان ان سے اجل نہیں ہوتی نا، اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن
ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए उसके बाद फलम्मा जाअहुम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, यानी इन ईसाइयों और यहूदियों के पास अपनी दावत लेकर आए, बिल बैयिनाति वाज़ेह दलाइल के साथ, यानी वही तमाम की तमाम निशानियां कि जो उन्होंने तौरात और इंजील में पढ़ रखी थी, उन्हीं दलाइल और निशानियों के साथ आए। तो कालू हादा सिहर मुबीन, तो फिर कहने लगे नहीं नहीं, ये रसूल नहीं हो सकता, ये तो जादू है, ये जादूगर है, या ये जादू है, इनकी आयत घड़ी हुई हैं, ठीक है, ये शायर है, ये मजनून है, पता नहीं इस तरह की बातें फिर वो करने लगे। ठीक है, तो ये दोनों तफसीरें इसकी हो सकती हैं, दोनों तरफ की बार मुफस्सिरीन हैं, तो दोनों ही सही हैं, वल्लाहु आलम। अब ये ज्यादा बेहतर ये इसलिए लगती है क्योंकि आगे जो तज़किरा आ रहा है ना, अगली जो आय, इसका ताल्लुक वाज़े तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ठीक है, तो ये दो अल्लाह ताला ने मिसालें बयान करके दावत दी है यहूद और नसारा को और मुनाफिकीन को कि बाज आ जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वही दावत है जो पहले नबियों की दावत थी। किसी का कुछ सवाल जी? जी। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, अब चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आयात और निशानियां लेकर आए थे, तो उन्होंने उसको ये कहकर ठुकराया है कि ये तो जादू है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा, अब अल्लाह ने इस्तिफ़ाम इस्तिफाम के अंदाज के अंदर समझाया कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, उससे बड़ा भी कोई जालिम हो सकता है बड़ा। मिम्मन इफ्तरा, जो बांधता है, जो बांधता है अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर झूठ, जो अल्लाह पर इफ्तरा बांधता है, झूठ घड़ता है, उससे बड़ा भी कोई जालिम हो सकता है। वहुवा युदआ इलल इस्लाम, जबकि उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, यानी उस शख्स को इस्लाम की तरफ बुलाया भी जा रहा है, उसके बावजूद वो अल्लाह पर झूठ करता है और कहता है कि ये तो जादू है, ये फलां है, ये फलां है। यानी सारा कुछ पहचानने के बावजूद अ, यानी दीदा दानिस्ता वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, बात का इनकार करे, हालांकि उसको दावत इस्लाम की ना भी दी जाती ना, जब तब भी जब उसको पता चल गया है ना कि ये अल्लाह का रसूल सच्चा रसूल है हमारी किताब की निशानियों के मुताबिक, तब भी उसको उस इस रसूल का इकरार कर लेना चाहिए, बाद इसके कि उनको दावत भी दी जा रही है इस्लाम की और इस्लाम उन पर वाजे भी किया जा रहा है। इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, इससे बड़ा नाइंसाफ कौन हो सकता है? वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता, यानी हिदायत तौफीक उनको नहीं देता। यानी अल्लाह ताला का ये उसूल है कि जब एक कौम जानने के बाद सरकशी और इनाद के साथ इनकार करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको फिर सरकशी के अंदर बढ़ा देता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको सजा होती है। ठीक है, ये मत समझे कि अल्लाह की तरफ से ढील है और सजा है, ये मत समझे कि वो उसको समझ नहीं आई। समझ आने के बाद जो इनकार करता है ना, एक एक बंदे को समझ ही नहीं आई, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलता है, उसके लिए उसको मौके देता है। लेकिन जो बंदा समझ आ जाने के बाद कि मुझ वाकयातन ये रसूल है, लेकिन फिर अपनी दुनियावी मजबूरियों की वजह से या हसद और बुग़्ज़ की वजह से उसको नहीं मानता ना, तो फिर उसके लिए हिदायत अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने बंद कर दी है। ठीक है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, क्योंकि पहले उनको समझ थी सारा कुछ, फिर उसने अपनी समझ को खत्म किया तो अल्लाह ताला ने फिर उसको उनके कानों पे पर्दे लगा दिए, आंखों पे पर्दे लगा दिए, उनकी समझ पे पर्दे लगा दिए, दिलों पर कुफल लगा दिए। ठीक है, किसी का सवाल जी? अगली बात जी, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं, यानी ये यहूद व नसारा मुनाफिकीन ये इरादा रखते हैं, इनकी ख्वाहिश है, इनकी तमन्ना है, इनकी आरजू है। इनकी तमन्ना है और इनकी आरजू है कि लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, कि ये
بجھا دیں، لیطفئوا، یہ خواہش رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی منہ کی پھونکوں سے یہ اس اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسندیدہ سمجھے، یعنی کافروں کا ناک خاک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت قرآن پاک کے اندر، اور اس سے اگلی آیت بھی قرآن پاک کے اندر دو، جو ایک تو یہ آئی ہے نا، اسی کی ملتی جلتی آیت سورہ توبہ کے اندر بھی آئی ہے، جس کا الفاظ یہ ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہاں ایک مسئلہ میں صرف اشارتاً ذکر کرتا جاؤں، اگر کسی کو سمجھ آئے تو فبیہا، ورنہ کسی اور موقع پر تفصیل کے ساتھ سمجھا دیں گے، کہ جو روایت بالمعنی ہے، یعنی جو احادیث بالمعنی مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث بیان ہوئی ہیں، اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی قرآن پاک ہی ہے۔ قرآن پاک نے ایک ہی آیت کو مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو مختلف اب یہاں جو ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو مفہوم وہی ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو یہ روایت بالمعنی کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف واقعات کو مختلف، یعنی ایک ہی واقعہ کو مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اگر دیکھیں آپ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک ہی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے، تو اللہ نے بھی وہ واقعہ جو حکایت بیان کی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی، اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو اگر کسی نے روایت بالمعنی کر لی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کر لیا ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہاں جو ہے نا، یہ بڑا ایک پیارا یعنی اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ نے یہاں تشبیہ کا جو ہے نا طریقہ اختیار کیا ہے۔ نور اللہ، اب اس کو سمجھیں، نور اللہ بھی افواہی، اب نور اللہ سے مراد اللہ نے اسلام کو، نور اللہ سے مراد اسلام ہے، اسلام کو اللہ نے ایک سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یعنی ایک بندہ کہ جو سورج کو بجھانے کے لیے، سورج کو مدم کرنے کے لیے، اس کی روشنی کو ختم کرنے کے لیے پھونکے مارتا ہے، تو سورج کے، یعنی چاہتا کیا ہے کہ سورج بجھ جائے، اور اس کو بجھانے کے لیے وہ پھونکے مارتا ہے منہ سے، تو اس کے پھونکوں کی کمزوری پر سارے لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ یعنی وہ کیا کر رہا ہے پھونکے مار کے کہ میں آسمان کا جو سورج ہے جو سب کو روشنی فراہم کرتا ہے، اس کو میں بجھا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کے سورج کو اسلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لوگ جو اسلام کو بجھانے کے لیے پھونکوں کے سہارے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے اس نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ جس طرح آسمان کے نور کو، آسمان کے سورج کو بجھانے کے لیے اگر کوئی پھونکے مارتا رہے صبح سے لے کر شام تک، تو اس کی روشنی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ وہ روشن ہی روشن رہے گا۔ اسی طرح اسلام کو بجھانے کے لیے، مٹھانے کے لیے جتنی بھی چالیں چال لے، جتنی بھی چالیں چال لے، جتنی بھی کوششیں کر لے، اس کی وہ کوششیں اس پھونکوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں کہ جو پھونکے سورج کو بجھانے کے لیے ماری جاتی۔ تو یہ چاہتے کیا ہیں منافقین اور جو یہود و نصارہ ہیں، یہ اپنی چالوں کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بالکل بجھا دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اپنے منہ سے جو پھوکے مار رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا نور مکمل ہی رہے گا۔ اللہ متم نور ہی، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ یہ دیکھتے ہی رہ جائیں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ یہ ان کو اچھا نہ لگے۔ والذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے، اب اللہ نے اپنی یہاں یاد دہانی فرمائی کہ اللہ ہی ہے وہ ذات، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدیٰ، ہدایت دے کر، یعنی ہدایت وحی الہی کے ساتھ،
و دین الحق، اور حق والے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلی ہی، تمام کے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ کوئی پھونکوں سے یہ بجھانا چاہے، یہ ہے نا، جس طرح ایک شاعر کہتا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ٹھیک ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنا دیں، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ ان کا اس میں یعنی حصہ ہو نہ ہو، اللہ کو ان کے حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، اپنی ہدایت کو، اپنے بھیجی ہوئی ہدایت کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے چھوڑے گا۔ اچھا، اب یہ جو غلبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ غلبہ اللہ تعالیٰ کے دین کا جو غلبہ ہے، یہ دلائل کے اعتبار سے تو ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح میں نے حدیث بیان کی تھی، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، حق پر ہمیشہ وہ قائم رہیں گے، حق پر غالب رہیں گے، لا یضرهم من خذلهم، ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو ظاہرین علی الحق، حق پر غالب رہیں گے، منصورین علی الحق، حق پر مدد کیے گئے رہیں گے۔ تو یہ سارے دلائل اس بات کا اسلام کو جو دلائل کا غلبہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ البتہ جو حکومت کا غلبہ ہے، حکومت کا غلبہ یہ اللہ رب العزت نے مشروط کیا ہے ایمان کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ، کہ اگر کوئی شخص، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، و انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان دار ہو، یعنی یا تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا جو کہہ لیں کہ آپ، تمہاری سمت درست ہو، تمہارا کوشش درست ہو، تو تم غالب آ جاؤ گے، حکومت کے اعتبار سے بھی، ریاست کے اعتبار سے بھی۔ ورنہ دلائل کا غلبہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے تمام ادیان پر اسلام کو حاصل دیا ہے، اور یہ جو دلائل کا غلبہ ہے یہ ہمیشہ ایک گروہ کے پاس رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو حدیث میں اس طرح آیا ہے نا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام بلند ہے اور یہ مغلوب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اسلام غالب ہے، یہ مغلوب نہیں ہو کیا جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ شرک کرنے والے اس کو ناپسند سمجھیں، اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر چھوڑے گا۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ جی، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہاری رہنمائی نہ کی جائے، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، ٹھیک ہے، یہ استفہام کی انداز میں اللہ تعالیٰ، یعنی تمہاری رہنمائی میں کر رہا ہوں، کیا تمہاری رہنمائی کروں، اعلیٰ تجارت، ایک ایسی تجارت پر، تجارتین کی تنوین کو بھی آپ تعظیم والا بنا سکتے ہیں، ایک اتنی بہت بڑی تجارت پر، تنجیکم، جو تم کو نجات دے گی، جو تم کو بچا لے گی، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ اب یہ وہ تجارت ہے، یہ وہ ایک کاروبار اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم تجارت کر لو اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ تجارت، یعنی تجارت کے اندر یہ ہوتا ہے نا، کچھ دینا پڑتا ہے اور پھر کچھ ملتا ہے، نفع حاصل ہوتا ہے، تو ایسی تجارت تم کرنا چاہتے ہو تو اس طرح قرآن پاک کی دوسری آیت میں نکالتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے ان کے اپنے نفسوں کا اور ان کے مالوں کا، بأن لهم الجنہ، کہ ان کو اس کے بدلے جنت ملے گی، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون،
वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान, कि वो राह खुदा में किताल करते हैं और कत्ल भी करते हैं और कत्ल हो भी जाते हैं, यानी मारते भी हैं और मरते भी हैं। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान, ये अल्लाह ताला का वादा है जो तौरात, इंजील और कुरान सब में लिखा हुआ है। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बड़ा वादा वफा करने वाला कौन हो सकता है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, तुम खुश हो जाओ उस बै के साथ, उस तिजारत के साथ खुश हो जाओ, अल्लज़ी बायअतुम बिही, के जो तुमने अल्लाह के साथ बै की है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये जो तिजारत है, ये तिजारत तुम्हें जहन्नम से बचा लेगी, अजाब से बचा लेगी, तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी का बायस बन जाएगी। अब ये तिजारत है क्या, यानी इसमें तुमने क्या करना है, और तुम्हें जवाब के अंदर तो तुम्हें अजाब अलीम से निजात मिलेगी मिलेगी, और इसके अलावा भी तुम्हें और कुछ बहुत कुछ मिलेगा जो आगे अगली आयत में आ रहा है। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, तुम ईमान ले आओ। अब ये याद रखें, यहाँ मुजारे है, तुमिनून आप जानते हैं ना, मुजारे मालूम का सीगा है, मुजारे मुखातब मालूम का सीगा है, मुज़क्कर का, जमा मुज़क्कर का। तुमिनून बिल्लाहि, लेकिन आप जानते भी हैं, नहीं जानते तो ये जान लें कि जो मुजारे है कई बार ये अमर के माना में होता है, मुजारे अमर के माना में भी होता है, तो यहाँ ये अमर के माना में है। ठीक है, तुमिनून बिल्लाहि, तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर, ऐसा नहीं है, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूली ही, यानी तुम अगर बचना चाहते हो, अजाब अलीम से बचना चाहते हो, ऐसी तिजारत तुम्हें बता रहा हूँ कि तू, अब ये तिजारत है, तुमने ये देना है, आगे मिलेगा तुम्हें क्या, वो आगे अल्लाह ताला बताते हैं। तुमिनून बिल्लाहि, यानी इसका जो रिब्ह और इसका जो फायदा है, इसका जो तुम्हें इसका तुम्हें आउटपुट मिलने वाला है वो ये है, आगे आएगा। युमिनून बिल्लाहि, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूली, और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि, और तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो, भी अमवालिकुम, अपने मालों के साथ भी, व अनफुसिकुम, और अपने नफ्सों के साथ भी, अपने जानों के साथ भी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है। ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए, ये खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है। खैरुन आप जानते हैं सब तफजील का सीगा, असल में अखयरु था ये, अखयरु था, और फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से खैर कर दिया गया, इसको अलिफ उसका निकाल दिया गया, अखयर था वैसे तो ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है, यानी दुनिया के मुकाबले में तुम्हारे लिए ये कहीं बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान लो, इन कुंतुम, अगर तुम तालमून जान लो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अच्छा जी, अब अगला जो आया है, उसमें सवाल है मेरा आपसे कि यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ये यगफिर लकुम, यहाँ ये मंसूब मजजूम क्यों है, ये मुजारे है ना, यगफिर, यगफिरु था असल में, तो यगफिर, और इस तरह वयुदखिल, ये मजजूम क्यों है, कोई बताएंगे, एनीवन। साथी मोहतरम, जजा है पिछले आयत की। किसकी जजा है जी। ये और इन कुंतुम तालमून की। नहीं, इनको तुम तालमून कि ये जजा किस तरह है। मतलब वो शर्त है, तो ये इसकी जजा है, जजा जज्मी हालत में होती है। नहीं, ये पहले इसको शर्त तो बनाए ना, इनको तुम तालमून, अगर तुम जानते हो, तो अगर तुम जानते हो, अब इसकी जजा कैसे होगी ये यगफिर लकुम, थोड़ा सा जवाब आप इसको क्लियर करें ना जरा। अगर आप अगर मेरे सामने होते सारे, तो यकीनन इस पर आपको इनाम मिलना चाहिए था, इनाम रखा जाता है इस पर। ये शेख मोहतरम पीछे जो अमर आ रहा है उसके साथ नहीं मिलाएंगे इसको, तू मिनूना, वो अमर के सीगे के साथ यगफिर लकुम। जी बिल्कुल जी, बारकल्लाहु फीका, अय्यदकल्लाह, फतह अल्लाहु अलैका कुनूज़ल इल्मी वल फहमी वर रहमा, बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। ये तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून, ये मुजारे बमाना अमर है ना, तो अमर का जवाब अमर है ये यगफिर लकुम,
यानी तुम ईमान लाओ, जिहाद करो, यगफिर लकुम, इसका नफा तुम्हें ये होगा, इसका जवाब ये होगा कि यगफिर लकुम, वो माफ कर देगा तुम्हारे लिए, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह, तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, वयुदखिलकुम, और तुम्हें दाखिल कर देगा, जन्नातिन तजरी, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनके नीचे से नहरें बहती हैं, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति आदन, और ऐसे उम्दा रहायशें, और ऐसी उम्दा रहायशों में तुम्हें दाखिल कर देगा, युदखिलकुम, सही है ना ये, व मसाकिन तय्यबतन, और ऐसे उम्दा घरों के अंदर तुम्हें दाखिल कर देगा, फी जन्नाति आदनिन, जो हमेशा हमेशा के बागात में है, हमेशा हमेशा की जन्नतों में है, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका फ़ायदा जिक्र किया है कि तुम ईमान क्यों लाओगे, तुम जिहाद क्यों करोगे। एक तो पीछे जिक्र कर दिया ना कि तुम्हें ये अजाब से बचा लेगी, इसमें कब्र का अजाब भी हो सकता है, आखिरत का अजाब भी हो सकता है, और इसकी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है मुस्नद अहमद वगैरह की, कि जब कोई शख्स शहीद होता है ना, मैदान कारजार के अंदर दुश्मन के हाथों को शहीद होता है, तो शहीद होते ही उसको 6 चीजें मिलती हैं। ठीक है, युता शहीद सित्तु खिसालिन, 6 चीजें उसको शहादत के वक़्त अल्लाह ताला अता करता है, यानी 6 उसको मुकाम हासिल होते हैं। उनमें से एक तो ये है ना कि वो जैसे ही उसको शहीद होता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, दर्जात बुलंद कर देता है, उसको जन्नत में 72 हूरें दी ये भी है। इसके साथ साथ एक ये है कि उसको अजाब कब्र से बचा लिया जाता है। ठीक है, तो अजाब कब्र से बचा लिया जाता है, ये हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, फितने कब्र से वो महफूज रहता है, अजाब कब्र से वो महफूज रहता है। तो मिन अजाब अलीम, इसका मतलब है कि अजाब अलीम इस तरह कब्र हाशर के अंदर हो सकता है ना, जहन्नम के अंदर हो सकता है, इस तरह कब्र के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि हदीस के साथ अगर मिलाएं तो अगर तुमने जिहाद फी सबीलिल्लाह किया और तुम उसमें शहीद कर दिए गए, तो तुम्हें अल्लाह ताला अजाब कब्र से बचा लेगा। तो अजाब कब्र के हक होने की भी ये दलील इसको बना सकते हैं। तो यगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह तुम्हें बख्श देगा। अब अल्लाह ने इसके नतीजा के अंदर जो फायदे जिक्र किए हैं ना, उन फायदों को जरा देखें। ये दोनों दो तरह के फायदे अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं। एक तो है उखरवी फायदे, एक अल्लाह ताला ने दुनिया का फायदा भी जिक्र किया है। अब पहले उखरवी फायदे यहाँ इस आयत के अंदर आए हैं। पहला फायदा क्या है कि अल्लाह गुनाह बख्श देगा। ये बहुत बड़ी एक फजीलत होती है अल्लाह ताला से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बार बार अल्लाह से बख्शिश मांगते थे कि जब बंदे के गुनाह बख्श दिए जाए ना, तो सबसे ज्यादा काबिल रहम बंदा उस वक्त बनता है जब गुनाह बख्श दिए जाएं। गुनाह का बख्शा जाना इंसान की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है, याद रखें। गुनाहों को बख्शा जाना ये अल्लाह, ये जन्नत के अंदर दाखिल होने की दलील होती है। ठीक है, जब भी कहीं ये आए ना कि अल्लाह ने फलां को बख्श दिया है, तो मतलब इसका वाजे ये है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। और अगर कहीं ये आए कि अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को बख्श दिया है। तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमईन के मुतालिक जब ये अल्लाह ने कह दिया ना कि कुल्लु वाद अल्लाहुल हुस्ना, सारे के सारे सहाबा जो पता है मक्का से पहले मुसलमान हुए, बाद में मुसलमान हुए, जो जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान की या वो जाने कुर्बान नहीं कर सके, सारे के सारों के साथ अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा कर लिया है। अब ये जन्नत का वादा कर लिया, तो इसका मतलब है कि उनसे सरजद होने वाले गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्श दिया है। ये एक बात उसूल याद रखें, जन्नत के अंदर दाखला गुनाहों की बख्शिश के साथ होगा। ठीक है, अब इसकी दलील ये भी है ना कि सही बुखारी के अंदर ही आता है कई एक अहादीस के अंदर, खास तौर पे जो शफाअत वाली अहादीस हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अ, जिन लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में, जिन मुवहिदीन को जहन्नम में डालेगा ना, तो जब वो अपने गुनाहों से पाक कर दिए जाएंगे, तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम से निकाल लेगा और उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। अब गुनाहों से पाक होने के बाद फिर वो जहन्नम में नहीं रखे जाएंगे, यानी उन्होंने अपनी सजा भुगत ली या अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। तो जब उनके गुनाह बख्श दिए गए, गुनाह छोड़ दिए गए, गुनाह उतार दिए गए, गुनाह झाड़ दिए गए,
اب وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو جنت کا داخلہ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو گناہوں کی بخشش یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے انسان کے جنت میں داخل ہونے کی. جب جنت میں داخل ہو گئے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے وہ اپنے گناہوں کو لے کر جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی گناہوں سمیت وہ جنت میں داخل ہے، گناہوں سے پاک کر دے گا اللہ تعالیٰ. یا تو سزا دے کر پاک کرے گا، یا معاف کر کے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دے گا. تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھنے کے بعد کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، پھر کہے کہ فلاں صحابی نے یہ کیوں کر دیا تھا، یہ کیوں کر دیا تھا، یہ کیوں کر دیا تھا، تو وہ اللہ رب العزت کی جو صفت مغفرت ہے، صفت رحمت ہے، اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. وہ تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان ناؤز باللہ گناہوں کے ساتھ اور ان غلطیوں کے ساتھ، ان میں سے کئی غلطیاں ہوتی بھی نہیں ہیں لیکن بالفرض مان لیا. یہ ایک یاد رکھیں کہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی بحث کرنے کے لیے آتا ہے نا، بھی جی دیکھو جی فلاں سے ابھی نے یہ کر دیا، خاص طور پہ میرے معاویہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا. میں کہتا ہوں بالفرض میں نے مان لیا، بالفرض بالفرض والمحال مان لیا. میں نے پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم امیر معاویہ کو جنتی سمجھتے ہو؟ جی کہتے ہیں ہم جنتی سمجھتے ہیں. اچھا یہ جنتی ہیں. تو میں کہ اس کو جنتی، ان کو جنتی سمجھنے کے بعد اگر تم ساری کائنات کے گناہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دو نا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی عقیدے رکھنے کے ساتھ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم سارے گناہ لا کر معاویہ رضی اللہ کھاتے میں ڈال دو، یا کسی بھی صحابی کے کھاتے میں ڈال دو. جب میرا ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. وہ سارے گناہ بھی کر لینا، جب اللہ نے ان کو بخش دیا ہے تو پھر میں اور آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیدھا سا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو بخش دے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اگر تم ایمان لے آؤ گے، جہاد فی سبیل اللہ کرو گے. دوسرا، اللہ تعالیٰ تمہیں وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ بھی ایک یعنی چونکہ سب سے بڑا جو بہانہ ہوتا ہے نا جہاد نہ کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری تو جناب جی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے جان سے بازی ہار جائے گا اور یہ کر دے گا. وہ منافقین کیا کہتے تھے؟ بھی یہ دیکھو جی، جو ہمارے تمہارے جو بڑے ہیں اور جہاد میں گئے ہیں، یہ جانیں گنوا بیٹھے ہیں، دیکھو ان کے مال بالوں سے ان کی اولادیں لطف اندوز ہو رہی ہیں، اور اولادیں ان کی بیار و مزگار ہو گئی ہیں، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور وہ مر کھپ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا تھا نا، لا تک کیا کہا تھا جی سورۃ بقرہ کے اندر کیا تھا کہ ان کو تم مردے نہ کہو. کسی کے ذہن میں ہے جی آیت؟ لا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں جان کی بازی آ گئی ان کو تم مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. یعنی اللہ کے ہاں زندہ ہیں. ویسے تو زندہ سارے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بالخصوص اس لیے کہا کہ تم جو ان کو کہتے ہو نا کہ یہ دیکھو جی ہم تو زندہ ہیں، اور یہ ایسے ہی بڑھ چڑھ کے جہاد میں شامل ہو گئے اور یہ مر گئے نعوذ باللہ، اور مر کے مٹی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن خطروں کی وجہ سے تم جہاد میں نہیں نہ جاتے منافقوں، کہ تمہاری تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا تمہارے گناہوں کو. غلطیاں اگر کسی کی ہو گئی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا. تمہاری یعنی زندگی جنتوں والی ہوگی، تمہاری دنیا والی زندگی نہیں ہوگی، جنتوں والی زندگی ہوگی، اور اس کے نیچے نہریں بہری ہوگی. وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن. یہ جو منافق دنیا کی زندگی کے ساتھ جی لگائے ہوئے ہے نا کہ اگر ہم باہر نکلے اور اپنے گھروں کو خالی کر دیا تو جی ہم مارے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے فرما بھی دیا ہے کہ تمہیں موت آ کر رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم جو ہے نا سخت گھروں کے اندر بھی شامل ہو جاؤ نا، داخل ہو جاؤ، تب بھی تمہیں موت آ کر رہے گی. بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے ان کے جو تین انعامات آخر کے بیان کیے کہ یغفر لکم ذنوبکم، دوسرا یدخلکم جنات تجری، تیسرا و مساکن طیبہ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا. یہ تو ہے اخروی فائدے، اور یہ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور چونکہ یہ اصل کامیابی ہے تو اس فائدے کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے. یعنی آخرت کا جو فائدہ ہے وہ سب سے
دائمی ہے اور سب سے اہم ہے، اس لیے اس فائدے کو پہلے ذکر کیا، اور ایک آگے جو اللہ تعالیٰ نے فائدہ ذکر کیا ہے نا، وہ اخرا، اگلی آیت میں 13 نمبر آیت، وہ اخرا، اور ایک اور خوبی، وہ اخرا، ایک اور نعمت، تحبونہا، جس کو تم پسند بھی کرتے ہو، یعنی ایک اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں خوبی عطا فرمائے گا، نعمت عطا فرمائے گا، جسے تم چاہتے بھی ہو، پسند بھی کرتے ہو، تم لائک کرتے ہو، لیکن چونکہ یہ فائدہ دنیا کا تھا، ہے یہ بھی بڑا عظیم فائدہ، لیکن یہ دنیا کا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو سیکنڈلی ذکر کیا ہے، اخرا، اور ایک اور نعمت، تحبونہا، جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں عطا کرے گا اس کے نتیجے میں کہ تم پکا ہی مومن بن جاؤ، اور تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور تم جہاد فی سبیل اللہ میں نکلو، کوشش کرو، تو وہ اخرا تحبونہا، اور ایک اور جو خوبی اور نعمت جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک مدد، وفتح قریب، اور بڑی قریب کی فتح، وبشر المؤمنین، اور اے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری بھی دے دیں کہ یہ تمہیں فتح بڑی جلدی ملنے والی، اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور اسلام کا مختلف علاقوں میں غالب ہونا ہے، فتح مکہ سب سے قریب ہے، تو فتح مکہ کی خوشخبری، یعنی کسی کے، اگر آپ دیکھیں نا، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کی اتنی بڑی ریاست کو ہم فتح کر لیں گے، اور پورے قرۂ عرب کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور جزیرہ عرب پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وعدہ کیا تھا، اور یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک شرط لگائی تھی کہ اگر تم اس نفع مند تجارت کرنا چاہتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہیں یہ چیزیں بھی مل جائیں گی، تو یہ دنیاوی فائدہ تھا کہ تمہیں دنیاوی شان و شوکت نصیب ہو جائے گی، تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی، تو اور بہت بڑی فتح، قریب کی جو فتح ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور جو فتح مکہ کے نتیجہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی ایک آیات کے اندر اس فتح کا ذکر کیا، اس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، ٹھیک ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہو، تو یہ بہت بڑی فتح تھی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے ان مسلمانوں کو، اور آج بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اس کی کوشش کرتا ہے، اور تو اس کو بہت بڑی ایک فتح نصیب ہو سکتی ہے، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ جی یہاں تک؟ ٹھیک، اگلی، جی اگلی آیات جلدی سے پڑھتے ہیں جی، یا ایہا الذین آمنو، ایمان والو، کونو انصار اللہ، کونو، تم بن جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار سے مطلب کیا ہے؟ جی کون کہیں گے جی؟ اللہ کے اللہ کے مددگار، دین کے مددگار. جی بالکل، اللہ کے مددگار بننے سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، قرآن پاک کی اور بھی کی صورتوں کے اندر آیا ہے، کہ جس طرح آل عمران میں آیا، ان ینصرکم اللہ، ان ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، مطلب اللہ کے دین کے ممید اور معاون بن جاؤ، اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد سے مراد، اللہ کے مددگار بننے سے مراد یہ ہے، تو کما قال عیسی ابن مریم، اب اللہ نے مثال کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے مددگار بننا ہے، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں گزر چکی ہے، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حواریوں سے کہا تھا، حواری کہتے ہیں کہ ایسا دوست، ایسا ساتھی کہ جو بے غرض و غایت کسی کی حمایت کرتا ہو، یعنی جس کو کوئی لالچ نہ ہو، ایسا ساتھی، مخلص ساتھی کہ جو
بے غرض و غایت کسی کا ساتھ نبھاتا ہو، وہ بدلے میں کچھ لینے کا متمنی نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو ان کو چند ساتھی ایسے مخلص ملے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لکل نبی حواری، ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر، میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے ان کو، یعنی ہر نبی کے حواری ہوتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا، انتہائی مخلص ساتھیوں سے کہا کہ من انصاری، اب یہ حکم جو ہے نا یہ ساروں کو کہا تھا، تو یہاں ذکر بالخصوص حواریوں کا کر دیا، باقی کہا ساری بنی اسرائیل کو تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میرا دست و بازو کون بنے گا، کون میرا ساتھ دے گا کہ میں اس توحید کی دعوت کو لے کر بنی اسرائیل کے اندر، جو یہود کے اندر نکلوں، تاکہ اور پھر ظاہر ہے اس پر آزمائشیں اور ابتلائیں اور پریشانیاں بھی آئیں گی، تو اس کو میرے ساتھ کون مل کر برداشت کرے گا؟ جہاد کی صورت کے اندر، دعوت و تبلیغ کی صورت کے اندر کون ہے؟ تو اب جو مخلص دوست تھے، قال الحواریون، تو حواری کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مددگار، مطلب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم مدد کریں گے۔ تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اب اس مدد کے اندر جو دعوت و تبلیغ کے نتیجہ کے اندر، تو بنی اسرائیل کے پھر دو گروہ بن گئے۔ جب تبلیغ کی نا بنی اسرائیل، یہود بھی تھے اس میں، اور سارے تھے، تو ان کو دعوت دی، تو کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے قبول نہیں کیا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ، ایک جماعت تو ایمان لے آئی، وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ نے کفر کر لیا، ایک ایمان لے اور دوسروں نے کفر کر لیا۔ اب یہ دو گروہ بن گئے، جو کفر جنہوں نے کیا تو وہ یہود، پھر یہی جو کافر تھے اور یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے درپے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو بچایا، اور پھر اس کے باوجود جان کو بچایا، اور وقتی طور پہ ان کے حواریوں کو بڑی اذیت ملی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام جو ہے وہ متقین کا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان حواریوں اور ان کے ماننے والوں اور جو مسلمان بنی اسرائیل تھے، جو مومن بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ قوت بھی دی، اور ان کو حکومت بھی دی، اور ان کو غلبہ بھی عطا فرمایا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے غالب کر دیا، ہم نے امداد کی مومنوں کی، علی عدوہم، اپنے دشمنوں پر، ان کے دشمنوں پر، یعنی جو بنی اسرائیل کے مومن تھے ان کے جو دشمن، بنی اسرائیل میں جو ان کے دشمن کافر تھے، ان پر ہم نے ان کی امداد کی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاہرین، تو وہ جو مومن تھے وہ بن گئے ظاہرین، غالب، ان پر وہ غلبہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ وقتی طور پر تو ان کو اذیتیں ہوئیں۔ اب یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا یہاں ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ جس طرح ان بنی اسرائیل نے، حواریوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مدد کی نا، اور ایمان کو قبول کیا، اور تکلیفیں برداشت کی، صبر کے ساتھ کام لیا، تو ایک وقت کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو، ان مومن حواریوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، اور ان بنی اسرائیل، مومن بنی اسرائیل کو، اپنے ان کے دشمن جو کافر تھے ان پر اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ تو اے مومنو، اے اسلام والو، اے نبی کو ماننے والو صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اگر صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ تم اللہ کے دین کی مدد کرنا شروع کر دو نا، ایک وقت کے بعد، جہد مسلسل کے بعد، ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں بھی غلبہ عطا فرما دے گا۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام کیا ہے قتال کے اوپر ابھارتے ہوئے مثالوں کے ساتھ، کہ جس طرح ان حواریوں نے اللہ رب العزت کے دین کی مدد کی اور اللہ نے ان کو غالب کر دیا، تو تم بھی اللہ کے دین کی مدد کرو اور اللہ تعالیٰ تم کو غالب کر دے گا۔ کسی کا کوئی سوال اس بارے میں جی؟ وہ کر سکتے ہیں جی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو مجھ سمیت برکت عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال اوور آل
سبق کے ریلیٹڈ یا اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی، بلا جھجک۔ تھک تو نہیں گئے؟ جی شیخ محترم، جو نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں جی جی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بھی دلیل ہے نا، کہ حق ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نبوات میں آج پڑھ رہے تھے کہ جس طرح متکلمین کے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صرف ایک ہی دلیل ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں تو بہت سارے دلائل ہیں۔ ان دلائل میں سے نبی علیہ السلام کے صحاب بھی ہیں۔ اصحاب کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، اصحاب رسول۔ یقیناً یقیناً جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بحیثیت مجموعی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یعنی آپ کی تیار کردہ ایک جماعت جی، آپ کی فضیلت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے یہ معجزاتی دلیل بھی ہے۔ اور اس کا ذکر پہلی کتب میں بھی آیا نا، جس طرح قرآن میں وہ آئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پہلے بھی ذکر کیا کتب کے اندر بھی۔ جی ہم نے آج کے سبق میں وہ آیات پڑھی ہیں جی، جی وہی۔ ہم نے وہ آیات پڑھی ہیں، سورہ فتح کی آخری آیات ہیں۔ مثل ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یوجب الزراء لیغیظ بهم الکفار۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی مثالیں بھی بیان کی ہیں قرآن پاک انجیل و تورات کے اندر۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ان کی پیشانیوں پر نشانات ہیں سجدوں کی وجہ سے، تو ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تورات میں اللہ نے ان کی مثال بیان کی ہے۔ وہ مثلہم فی الانجیل، انجیل میں اللہ ان کی مثال کس طرح کی ہے؟ کزرع، اس کھیتی کسی ہے، اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ، جس نے اپنی کمپل نکالی، پھر اس کا ڈینی بنی اور اس وقت مضبوط تنا بنی، اور پھر وہ لہلاتی ایک کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقی، وہ بڑی مضبوط ہو گئی اور بالکل سیدھی ہو کر تنا اور درخت بن گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ لہلہانے لگی اور یعنی ٹھیک ہے، کسان ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہونے لگے۔ اس طرح کی مثال ان کی انجیل کے اندر موجود ہے۔ جی اگلی صورت پڑھیں جی پھر، تھکے تو تسی کوئی نہیں ملنے لگتا، کیا خیال ہے؟ محترم پڑھے آج پڑھتے رہیں ہم جی آئی سنتے پڑھتے رہیں۔ رہیں جی۔ ہاں، ہم ہم سیکھتے رہیں گے، آپ سکھاتے رہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ۔ میں تو عارضی طور پہ آیا ہوں نا، باقی تو شیخ حفظہ اللہ ہی انشاءاللہ پڑھایا کریں گے آپ کو، یہ تو میں تو ایسے فلو میں کافی ٹائم لگا، میرا تو ارادہ تھا کہ 1 گھنٹہ صرف کلاس لوں گا، لیکن وہ تفصیل نکلتی نکلتی 2 گھنٹے ہو گئے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، پھر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم ختم کرتے ہیں میرا خیال، تک تو آپ بھی پہنچ گئے ہیں میرا خیال۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔